अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त आलमी सतह पर अगर बात करें तो अभी भी जो मुज़ाकरात हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान वो तो तातुल का शिकार हैं, लेकिन ईरान के मुताबिक पाकिस्तान के सालसी के ज़रिए जो मुज़ाकरात हैं या जो पैगामात हैं उनका सिलसिला जारी है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के ख़िलाफ़ कुछ सख्त बयानात भी सामने आए, जिसका ईरान ने भी जवाब दिया वाज़ेह तौर पर। और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान जानता है कि किस तरह अगर खुदा न खास्ता दोबारा कोई हमला होता है तो उसको रिस्पॉन्ड करना है। इस हवाले से अभी भी आलमी सतह पर जो कोशिशें हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, मुज़ाकरात जो तातुल का शिकार हैं वो दोबारा एक मरतबा बहाल हों, इस हवाले से कोशिशें जारी हैं। अलबत्ता अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई ज़्यादा पेशरफ़ जो है वो सामने नज़र नहीं आ रही। फिर मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त दो अहम नुकात हैं। एक, बजट पर सबकी नज़रें हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो IMF है उनकी पेट्रोलियम, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफे समेत नई जो है ना तकरीबन 11 के करीब शराइत जो हैं वो रिपोर्टेडली सामने आ रही हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि 28वीं आइनी तरमीम और 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से जो इत्तेहादी जमातें हैं वो तो ये कहती हैं कि अभी तक हुकूमत ने उनसे बात नहीं की, लेकिन अब वफाकी वज़रा जो हैं वो ये भी कहते हैं कि 28वीं तरमीम आएगी और इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हाल ही में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि 28वीं तरमीम आ सकती है, लेकिन इस वक्त 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से कुछ नहीं हो रहा। फिर राना सनाउल्लाह साहब का एक अहम बयान था कि जो वोटर की उम्र है उसको 18 साल से बढ़ाकर तकरीबन 25 साल करने के हवाले से भी कुछ तजावीज़ हैं और उन पर बात हो रही है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें तो उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार हैं। खान साहब के साथ मुलाकातों, उनके केसेस के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ़ इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ओवरऑल अगर हम ऐवान के हवाले से बात करें, जैसे दो नुकात हैं ख़ास तौर पर बजट और 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से। अब वफाकी वज़रा तो ये कह रहे हैं कि 28वीं आइनी तरमीम आ सकती है, इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा, NFC एजुकेशन प्लानिंग के हवाले से भी बात हो रही है। और सबसे अहम नुक्ता जो है वो राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि वोटर की उम्र जो है वो बढ़ाई जाए। आप कौमी असम्बली के सर रुकन भी हैं, आपके कोलीग भी हैं, वहाँ पर कोई कॉरिडोर में या फिर ऐवान के अंदर 28वीं आइनी तरमीम के हवाले से आप समझते हैं कि बातचीत का आगाज़ हो गया है, या आज़म नज़ीर तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी कोई बातचीत नहीं हुई? नादिर साहब बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आपके नाज़रीन को यकम ज़ुल्हिज्जा मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि जितने भी हमारे हुज्जाज कराम गए हैं वो बखैर व आफियत पूरी दुनिया में जो मुसलमान गए हैं अपने अपने घरों को खैरियत से लौटें। देखिए, 28वीं तरमीम के हवाले से कोई चीज़ अभी पार्लियामेंट में ज़ेर बहस तो नहीं है, तो इस हद तक तो तारड़ साहब की बात दुरुस्त लगती है। लेकिन जिस तरीके से 27वीं तरमीम इन लोगों ने की या 26वीं की थी, अचानक एक चीज़ ले आए थे, या फिर रातों रात जो पास किया गया, हुकूमती बेंचेस पे बैठे मोहतरम मेंबरान तक को नहीं पता था कि वो क्या चीज़ पास कर रहे हैं, तो उसका एहतमाल तो अलबत्ता ज़रूर रहेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़, वो कहते हैं ना कि विद देयर इज स्मोक देयर इज फायर, तो अगर बार बार बात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो है जिसको पकाया जा रहा है। देखते हैं, सामने आती है फिर उस पर बात करेंगे। फिलहाल तो सामने कोई चीज़ नहीं है, देयर इज नो डॉक्यूमेंट। नहीं, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, आपको कोई खदशा है जो अब हुकूमत कह रही है कि 18 साल से वोटर की उम्र बढ़ाई जाए, ऐसा कोई मामला आपको कोई खदशा, कोई अंदेशा है? और दूसरा, अगर ये हो जाता है राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक कि क्योंकि ये मामला ज़ेर बहस तो है, बातचीत तो हो रही है, अगर ये होता है तो आपके नज़दीक क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या फ़र्क पड़ सकता है? देखें, करने को तो ये कर सकते हैं, डैमेज PTI को इतना नहीं कर पाएंगे। बेसिकली इमरान खान और तहरीक इंसाफ सेंट्रिक अमेंडमेंट होगी, एज वाली अगर करते हैं, इसका बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा नौजवानों को। एक तो एक तरह से अपनी हार भी ये तस्लीम कर लेंगे कि नौजवान में मुस्लिम लीग नून और साथ में पीपल्स पार्टी की इनग्रेस अब नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं। तो अगर कोई जमात नौजवानों में ही नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने हाथ से अपनी हार के परवाने पे दस्तखत कर रहे हैं कि अगर नौजवान आपके साथ नहीं है तो आप फिर आप पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं। दुनिया में जितनी भी फंक्शनल डेमोक्रेसीज हैं वहाँ नौजवानों को फोकस में रख के बात की जाती है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो
تحریک انصاف کو تو پھر بھی اب ڈیمیج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہاں لکھا ہے کہ 25 سال سے اوپر جو ہیں وہ سارے آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی تو عمران خان کے ساتھ ہی ہیں، لیکن اس میں آپ یہ کر دیں گے کہ نوجوان کا اس پورے نظام پہ، اس حکومت پہ، اپنے ملک پہ آپ ٹرسٹ ختم کر دیں گے کہ اگر آپ ایک نوجوان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کی عمر میں آپ کا آئی ڈی کارڈ بن سکتا ہے، سب سے بڑی زندگی کا انسان کا فیصلہ ہوتا ہے شادی، وہ آپ کر سکتے ہیں، 18 سال کی عمر کے بعد آپ کسی جی پروفیشن میں جا سکتے ہیں، آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، آپ ایک جو ہے آپ کچھ ویپنز رکھ سکتے ہیں، آپ بزنس میں جا سکتے ہیں، یو کین ڈو مینی تھنگس، لیکن آپ اپنے ملک کے لیے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ پہ کس نے حکومت کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پورے ملک، اس اسٹیٹ کو آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ بڑا نیگیٹو میسج جائے گا، اور ان دا شارٹ رن اینڈ ان دا لانگ رن اپنی جماعت کی تو سیاست کا یہ ستیہ ناش کر ہی دیں گے، نوجوانوں کا کی ہوپ توڑ دیں گے، ہمیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارے تو ووٹ بینک تو وہی اپنی جگہ موجود ہے، بلکہ اور ری ایکشن میں زیادہ ووٹ پڑ جائے گا، لیکن آپ کی اپروچ پہ افسوس ہوتا ہے، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان ووٹرز کو اپنی طرف لانے کے لیے اپنی پالیسیز میں چینج کریں، یوتھ فرینڈلی پالیسیز لے کے آئیں، یوتھ امپلائمنٹ پروگرامز لے کے آئیں، ٹھیک ہے نوجوانوں کو اچھے انسٹیٹیوٹس دیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی آپ کے لیے بہت کچھ ہے، صرف عمران خان نہیں ہے، ہم لوگ بھی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس یوتھ کو اپنی طرف لے کے آئیں، آپ ان پہ کاٹا لگا رہے ہیں کہ ان کو ووٹ ہی نہ ڈالنے دو تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، بانس بھی رہے گا اور بانسری بھی بجے گی اور ایک ہی ٹیون آئے گی کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ایک ہی آپ کے پاس راستہ ہے، اچھی پرفارمنس دیں، یوتھ کو اپنی طرف لے کے جائیں، زبردستی کرنے سے اس نوجوان نسل کو، اس جنریشن زی کو آپ کبھی بھی ڈرا دھمکا کے اپنی طرف لے کے نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو اپوزیشن کے اوپر ایک تنقید ہو رہی ہے، کل بھی ہم نے دیکھا، چند روز قبل ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب اور باقی جو سابق رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات بھی کی، اور بیرسٹر سیف صاحب کا ایک بیان بھی اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جگہ متبادل قیادت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اپوزیشن کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں علی محمد خان صاحب کہ واقعی اپوزیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ابھی تک نظر نہیں آ رہا جو تنقید کی جا رہی ہے؟ کسی حد تک شاید درست ہو، اس میں جو موجودہ ہماری قیادت ہے ان کو ہماری سپورٹ حاصل ہے، لیکن ان کو تھوڑا پرو ایکٹیو ہونا ہوگا، اپوزیشن لیڈر کو پرو ایکٹیو ہونا ہوگا، جماعت کے جو چیئرمین ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں اور جو بڑے عہدیدار ہیں ان کو ہونا ہوگا، اور پولیٹیکلی چیزوں کو حل کرنا ہوگا۔ بہت حد تک مسائل کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل سپیس بڑی کم ہے، خاص کر پنجاب میں، آپ لاہور میں دیکھیے، جی آخری بار لاہور میں کسی جنرل اپوزیشن کی جماعت کا بڑا جلسہ کب ہوا؟ یعنی تحریک انصاف کو آخری بار وہ جا کے 4 سال پہلے جا کے ہم نے کوئی جلسہ کیا تھا، اس کے بعد سے تو آپ نے وہاں بالکل نو گو ایریا کر دیا ہے۔ تو ایسی حالت میں یہ کہنا، یہ ایسے ہی ہے گرمانی صاحب کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک طالب علم کو آپ کمرے امتحان میں آنے ہی نہ دیں، اس کو بیٹھنے ہی نہ دیں، اس کو پرچہ حل کرنے ہی نہ دیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاس ہی نہیں ہو رہے، بھائی اس کو آنے تو دو۔ آپ اپوزیشن کو، تحریک انصاف کو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے دیں، آپ ان کو گولیاں نہ ماریں، آپ ان کو اپنی پالیٹکس کرنے دیں۔ ابھی کشمیر میں دیکھیں ہماری جماعت کی رجسٹریشن نہیں ہونے دی، گلگت بلتستان میں ہماری جماعت کی جو ایل آئی ایک جماعت ہم نے پولو مین والی ایک نشان تھا جس کے ساتھ ہمارا الائنس تھا، اس کو ختم کیا تاکہ تحریک انصاف وہاں بھی ایک جھنڈے تلے نہ لڑ سکے۔ تو دیکھیں، میں آج آپ کے پروگرام میں ایک صاف بات کرتا ہوں، مجھے اس لیے حق ہے کرنے کا کیونکہ میں بھگت چکا ہوں۔ 9 مئی میں نہیں تھا، لیکن مجھ پہ فیک ٹھیک ہے کیس بنا، آرمی ایکٹ لگا، مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا، اور عدالت سے میں بے گناہ بری ہو کے نکلا، ٹھیک ہو گیا، میرے سے کسی نے معافی مانگی ہے، میں ٹھیک کسی ہے اور کا نہیں کہتا، میں تو بے گناہ بری ہو گیا نا۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 9 مئی میں جو گنہگار ہیں، خدا نخواستہ پارٹی کے ہمارے اندر کے ہیں یا کوئی باہر کے ہیں، جو بھی گنہگار ہیں ان پہ کیس چلائیں، ان کو سخت سزا دیں، لیکن عدالت میں پراپر کیس چلائیں۔ لیکن باقی پارٹی کا کیا قصور ہے؟ لاکھوں ووٹر سپورٹر کا کیا قصور ہے؟ ہر کوئی تو 9 مئی میں نہیں تھا نا۔ تو آپ نے سب کو پرسونا نان گریٹا کر دیا ہے، اس طرح سے آپ نے ملک کی ایک بہت بڑی آبادی کو بالکل دیوار سے لگا دیا ہے۔ تو ایسی حالت میں اب دو باتیں ہیں، یہ کہنا کہ اپوزیشن کچھ کر نہیں رہی، تو وہی بات ہے، کبھی اسٹوڈنٹ کو کمرہ امتحان میں تو بیٹھنے دو، پالیٹکس تو کرنے دو۔ باقی جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، دیکھیں میں خود پولیٹیکل ورکر ہوں،
میں کسی پولیٹیکل ورکر کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہ چاہے وہ مثبت ہے منفی ہے میں کیسے تنقید کر سکتا ہوں؟ ہاں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی صحیح. کوشش کریں، ہمارے پرانے ساتھی ہیں، لیکن ایک بات میں بتاؤں کوئی الٹرنیٹو قیادت نہیں، قیادت عوام نے اپنی چن لی ہے، اڈیالہ میں بیٹھی ہے، جا کے بات کر لیں. دیکھیں یو ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. آپ کو اللہ نے ایک لیڈر دے دیا ہے، اب آپ منوں کو، کاکوں کو، چھوٹے چھوٹے بونوں کو لے آئیں، ان کو وہ پھدک رہے ہوں، آپ کہیں یہ نو سر. قوم نے یہ میری بات آخری اس لائن پہ میں ختم کرتا ہوں اس والے کوسچن پہ، اس قوم نے کبھی بھی اپنے لیڈر کے انتخاب میں غلطی نہیں کی. قائد اعظم، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو، پھر ایک وقت میں بے نظیر صاحبہ اور اب عمران خان. قوم تو اپنا انتخاب کر لیتی ہے، یہ لوگ بیچ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. نہیں لیکن علیمن خان صاحب آپ کس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، اور اگر اڈیالہ میں بات ہو تو آپ کے نزدیک کس کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ حکومت کے اوپر تو آپ کا اعتماد ہے نہیں؟ میں سمجھتا ہوں، میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ سول فورسز کو آپس میں بات کرنی چاہیے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو پچھلے پاکستان بننے کے بعد سے ہی دیکھ لیں، لیکن پچھلے جب سے ڈیموکریسی پھر آئی ہے 86 کے بعد، تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے. کوئی کہے کہ نہیں ہے تو وہ ویسی میں نہیں سمجھتا کہ وہ سچی بات کر رہا ہوگا. تو ان سے بھی بات ہونی چاہیے، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، اس ملک کے ہی ہیں. ان سے یہ بات ہونی چاہیے کہ بھئی جو بھی حکومت آئے گی ملک کے دفاع پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ابھی پچھلے سال لڑائی تھی، جنگ جو چھڑ گئی، آپ نے دیکھا وہ کوئی پی ٹی آئی نون آپ کو نظر آئی؟ نو. سارے پاکستانی کے طور پہ پاکستان میں لڑ رہے تھے، اب سپورٹ کر رہے تھے اپنے فورسز کو. تو کوئی بھی حکومت آئے، نہیں میں ہاں نہیں سنیں نا، لیکن کوئی علیمن بھی خان صاحب دیکھیں، معذرت سر آپ کی بات کوئی کاٹ بھی رہا ہوں. وزیر میری دفاع بات صاحب سنیں نا. آپ نے آپ کہہ رہے ہیں وزیر کہ دفاع وزیر دفاع کی بھی جی بات کرتے ہیں، میں اپنی بات کروں. دیکھیں کوئی بھی حکومت آتی ہے، میاں جی صاحب کی آتی ہے، آئی بھی ہے، زرداری صاحب خود فرض کریں ان کی جماعت کو کوئی وزیر اعظم ہو، ابھی مستقبل قریب میں لگ تو ویسے نہیں رہا، اور یا خان صاحب ہو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ 3 بڑی جماعتیں، ان میں سے مجھے 3 نکات دیتا ہوں آپ کو. کیا نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ کبھی کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے؟ مر جائیں گے نہیں کریں گے. کشمیر پہ نو، فلسطین پہ نو، 2 قومی نظریے پہ نو. پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، بالکل اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. تو جب ان بڑی موٹی باتوں پہ سب جماعتیں ایک ہیں تو میں ان لوگوں کو، ان دوستوں کو یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کیجئے، اس معاملات کو سیاستدانوں پہ چھوڑیں. آپ کا جو رول ہے سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہاں یہ فیصلہ کہ حکومت کون کرے گا، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ جتنا دور ہوتی جائے گی ان کی عزت اور تقریر میں مزید اضافہ ہوگا. اور یہ فیصلہ عوام کو کرنے دیں. عوام جانتے ہیں کہ انہوں نے کس سے حکومت چلانی ہے. اور ایک اور بھی بات بتاؤں، ٹھیک اگر کوئی پرفارم جی نہیں کرے گا نا، یہ عوام اس کو دوبارہ ووٹ بھی نہیں کرے گی، یہ میں بتا دوں آپ کو. ٹھیک ہے لیکن سر 2 چیزیں ہیں علیمن خان صاحب. ایک تو آپ نے جو جنگ کے حوالے سے ذکر کیا تو آپ نے سنا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے آن فلور آف دا ہاؤس انہوں نے یہ کہا تھا کہ مارکہ حق میں جو تقریب ہوئی مارکہ حق کی، اس میں پی ٹی آئی کو دعوت دی گئی لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی. اپوزیشن کو دعوت دی گئی، انہوں نے شرکت نہیں کی. یہ تنقید کس حد تک درست ہے سر؟ دیکھیں جب جنگ تھی تو ہم سب ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا. ہاں لیکن جب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کو اپوزیشن کے تعاون چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا رول ادا کریں، تو جنگ میں بھی ساتھ تھے. ابھی ایران امریکہ مذاکرات کے دوران ہمارے پاس یہی صاحبان تشریف لائے. محترم جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہیں وہ خود تشریف لائے تھے ہمارے اپوزیشن لابی میں. میں نے مکالمہ کیا تھا. میں نے ان کو یہ کہا تھا جی خواجہ صاحب کو کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں کہ آپ اپنے راولپنڈی جلسے کو مؤخر کریں، ابھی نہ کریں کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ میں، چونکہ ہم نے ایگری کر لیا تھا کہ ہم نے جلسہ نہیں کرنا، میں نے ان کو کہا کہ میں اپوزیشن کے بہاف پہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم بالکل غیر مشروط سپورٹ کریں گے. ہم کبھی بھی یہ جی تاثر نہیں دینا چاہتے کہ ملکی مفاد کا کوئی معاملہ ہو اور اس میں ہم نے اپنی کوئی بارگین کی دکان سے جائیے. نو، ہم بالکل غیر مشروط پاکستان کی خاطر، امت مسلمہ کا اتحاد اور ایران کی خاطر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ کرائسس اور ہو جائے پھر اس پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. تو یہاں میں ایک نکتہ رکھتا ہوں، جب ہماری ضرورت ہوتی ہے ملک کی خاطر ہم آگے بڑھ کے 2 قدم آگے بڑھ کے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جیسی معاملہ ختم ہوتا ہے آپ کا ہاتھ پہلے ہمارے ساتھ دوستی کی طرح ہوتا ہے. میں پیر والی بات نہیں کروں گا، وہ گری ہوئی بات ہے. میں کہتا ہوں آپ کا ہاتھ ہماری طرف دوستی کے لیے جی بڑھ جاتا ہے، ہم 2 ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. جیسی معاملہ حل ہوتا ہے آپ کا ہاتھ ہمارے گریبان پہ آ جاتا ہے. تو اگر آپ ہمارے ساتھ رویہ اپوزیشن کے ساتھ اچھا رکھیں
کیوں نہیں میں یا گوہر صاحب یا کوئی ہماری اپوزیشن سے چکزئی صاحب کیوں نہیں آئیں گے؟ لیکن ایک طرف آپ ہمارے ہاتھ پہ گریبان بھی ہو پھر کہیں کہ آپ نہیں آ رہے، تو اس طرح ہاں ہوتا نہیں ہے نا. دو تالی بجانے کے لیے ٹھیک دو ہے، ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب آخر میں سر اتنا بتائیے گا کہ یہ جو حال ہی میں صوبائی کابینہ میں خیبر پختونخوا کی کیبنٹ میں جو توسیع ہوئی ہے، آپ اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں؟ کیونکہ مختلف آرا سامنے آ رہی ہیں، صوبائی حکومت کے اوپر کچھ تنقید بھی کر رہے ہیں، کچھ فیصلے کو سراہ بھی رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے سر؟ نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، اس کو بہت سی چیلنجز کا سامنا ہے، اپنے بھی اور کچھ زیادہ باہر دہشت گردی کے بھی مسائل ہیں، مرکزی حکومت سے بھی معاملات خراب ہے، خان صاحب کی رہائی کا بھی پریشر ہے، صوبہ بھی گورننس کے بے شمار مسائل ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا نوجوان وزیر اعلیٰ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اس نے جو وزیر اس کو چاہیے، ہمیں اس کو یہ کہنا چاہیے کہ جو آپ نے ٹیم بنائی ہے آپ نے اور بھی چینج کرنی ہے تو کیجیے، آپ پرفارمنس دیجیے، ان چیزوں میں ہمیں نہیں پڑنا. ہمیں اس سے پرفارمنس ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور ہمیں اس سے یہ کہنا چاہیے. حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے، میں نے پارٹی کو اپنا ایک پیپر بھی دیا، ایک سجیشن دی کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں وزیر اعلیٰ کا اتنا بڑا رول نہیں ہونا چاہیے. وہ رول ہوتا ہے سیاسی جماعت کا، اس کو ادا کرنا چاہیے. اس نوجوان کو آپ صوبہ گورن کرنے دیں، اور اس سے جو آپ کو سپورٹ صوبے کی حد تک چاہیے آپ اسے ضرور لیں، وہ بھی سیاسی انداز میں. لیکن یہ کہنا کہ وزیر اعلیٰ کے عمران خان کو رہا کرے گا، یہ اٹس ٹو مچ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان وزیر اعلیٰ ہے، اس کو آپ ٹھیک ہے، سپورٹ کریں. کوئی اگر کمزوری ہے بھی تھوڑا سا اس کو سپیس دیں. ہاں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہم اور جو مین پولیٹیکل لیڈر اس وقت جن کے پاس بڑے عہدے ہیں وہ پالیسی بنائیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، بالکل سپورٹ کریں گے. وزیر اعلیٰ بھی سپورٹ کرے گا، سابق وزیر چلیں اعلیٰ علی امین خان بھی کرے گا، ٹھیک ہے، سب کریں گے. چلیں ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سو مچ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی جو پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات تھے یا جو مختلف سوالات اٹھ رہے تھے، اس حوالے سے علی محمد خان صاحب سے ہم نے گفتگو کی. اب یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور یہی سوالات جو پارلیمنٹ کے حوالے سے یا پھر 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اعظم ندیر تارڑ صاحب کا جو بیان ہم نے کوٹ کیا، اور اس حوالے سے بھی علی محمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب وقت نکالنے کا. سر، سب سے پہلے تو اس وقت سب کی نظریں جو ہیں وہ خاص طور پر ایک تو بجٹ کا معاملہ ہے، اس حوالے سے ہیں جس حوالے سے آئی ایم ایف کی نئی 11 جو شرائط ہیں اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، بجلی اور پیٹرول اور اسی کے ساتھ ساتھ گیس جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا ماحول پارلیمنٹ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا، یہ جو 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو اب سننے میں بھی آ رہی ہے، مختلف بیانات بھی، ماحول کیا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بجٹ سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس کے اندر تو حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ جتنا عوام کو ریلیف دے سکتی ہے آئی ایم ایف پروگرام میں رہتے ہوئے اتنا وہ دے. اس کے لیے اگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹیکسیشن تھی بالخصوص جو یہ نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے اوپر اگر کم کیا جا سکتا ہے تو اس کو کیا جائے گا، اس پہ غور و فکر چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اوور آل ہماری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم جو مشکلات ہیں اس کا جو بوجھ ہے وہ عوام پہ آئے. اس کے لیے ایک عوام فرینڈلی بجٹ ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس وقت خطے کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور ریجن میں جنگ چل رہی ہے، یا بالکل جنگ کے دہانے پہ ہے اس وقت. بالکل اور یہ جو اسٹریٹ ہارموز بند ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے ہماری آئل کی سپلائیز رک گئی ہیں، آئل کی پرائس بھی اوپر چلی گئی ہے. اس کا سارا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری اکانومی پہ آئے گا اور عام آدمی پہ اور ہر بندے پہ آئے گا. تو اس کے لیے تھوڑی بہت تیاری ہم لوگ کر رہے ہیں. اور یہ ہے نا نٹ شیل معاملہ. جہاں تک 28ویں آئینی ترمیم کا تعلق ہے تو دیکھیں 28ویں آئینی ترمیم پہ مختلف چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی بات چیت چل رہی ہے. اس کے اندر ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، NFC ایوارڈ بھی ہے، لوکل باڈیز بھی ہیں، اور بھی کچھ معاملات ہیں اس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن یہ بھی کوئی ڈرافٹ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوا. ابھی یہ ایک انیشل فیز پہ ہے جس میں جو سینئر لیڈران ہیں پارٹی کے اور جو پارلیمانی لیڈر ہیں ان سے مشاورت چل رہی ہے. ایک دفعہ جب ادھر ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر یہ معاملہ آگے آئے گا. نہیں، لیکن عفنان صاحب، یہ اگر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے تو کیا یہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی ابھی بات چیت چل رہی ہے، یا جیسے آپ نے رہنماؤں کی بات کی تو بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا. دوسرا، آپ کو لگتا ہے کہ NFC کے معاملے پر پیپلز پارٹی فلیکسیبلٹی شو کرے گی؟
دیکھیے میں ابھی پرسوں رات کو ہی میں ناصر حسین شاہ صاحب کے ساتھ تھا ٹاک شو پہ ہی ایک، تو ادھر انہوں نے کہا تھا کہ اگر معاملہ دفاع سے ریلیٹڈ ہے تو ہم ضرور فلیکسیبلٹی شو کر سکتے ہیں کہ ہم جو پیسے ہیں جو صوبوں کو ملتے ہیں ان میں سے کچھ دفاع پہ دے دیں. اس طرح کی فلیکسیبلٹی کی اچھا. ضرور پیپلز پارٹی کی طرف سے ضرور بات کی گئی ہے. بائی اینڈ لارج جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ کو اگر ہم نے اپڈیٹ کرنا ہے تو اس کے اندر کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ہر سال ایک ڈیفیسٹ والا بجٹ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جتنے اخراجات ہیں اس سے زیادہ اس سے کم ہماری آمدنی ہے، اور صوبوں کو پیسے دینے کے بعد وفاقی حکومت چلانی ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلانا ہے، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام چلانا ہے، انٹرسٹ پیمنٹ کرنی ہے اور دفاع کا کام کرنا ہے، اور بھی کچھ چیزیں، لیکن یہ بڑے ہیڈ ہے. تو وہ اس کے لیے پیسے بچتے نہیں ہیں، تو پھر آپ کو ہر سال آپ نے بیسیکلی قرضہ لینا ہے، اور اس قرضے کی وجہ سے مہنگائی بھی آتی ہے، انفلیشن بھی آتی ہے، اور آگے آپ کو واپس بھی کرنا پڑے گا وہ قرضہ. تو یہ ایک انسسٹینیبل قسم کا فارمولہ ہے جس کے اوپر ہم کچھ عرصے سے اس ملک کو چلا رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے اب قرضے جو ہیں اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کوئی تقریباً 80,000 ارب پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک اچھا پورن طریقہ ہے. اس کو ضرور ریویو کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ادروائز یہ اسی طرح ہی چلا تو پھر یہ قرضے بڑھتے جائیں گے. نہیں، لیکن عفنان صاحب آپ نے کچھ نکات کا ذکر تو کیا 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جن پر بات ہو رہی، لیکن ایک نکتہ تو ووٹر کی عمر جو ہے وہ بڑھانے کے حوالے سے بھی ڈسکس ہو رہا ہے، جو کہا بھی جا رہا ہے کہ 18 سال سے 25 سال کی جائے. رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان بھی ہے. آپ کے نزدیک اگر یہ ہو بھی جاتی ہے قانون سازی، ابھی تو اس پر بات چیت ہو رہی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی انیشل فیز پہ ہے یہ معاملہ، یہ اس کو آپ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انڈر ڈسکشن ہے، یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ ہی ہماری پارٹی میں نہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل قسم کی بات ہوگی اگر ہم نے ووٹر کی ایج کو تبدیل کیا، اور کل کو آپ پھر یہ نہ ہو کہ کوئی اور کہیں کہ 40 سال کر دیں. تو یہ ایک چیز ہے جس کو ضرور انڈر کنسیڈریشن ہے، لیکن اس پہ کوئی حتمی رائے ابھی کہیں سے نہیں آئی. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی طبقے کو ڈس انفرینچائز نہیں کرنا چاہیے شارٹ ٹرم گین کے لیے، بعد میں لانگ ٹرم اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. تو سر پھر یہ تجویز ہے کس کی؟ کس چیز دیکھیں نہیں، یہ تو ظاہر بہت ساری تجاویز جو ہے مختلف جگہوں سے آتی ہیں نا، ہر کوئی اپنا اپنا انپٹ دیتا ہے اس کے اوپر. بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک اچھا کام ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے نہیں. شروع میں آپ ایک بہت سارے ایک وچ لسٹ ہوتی ہے جس سے آپ شروع کرتے ہیں معاملے کو، پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں ریفائنمنٹ آتی جاتی ہے. جب وہ ریفائنمنٹ آئے گی، یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ریفائنمنٹ تبھی آتی ہے جب پارٹی کے اندر ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پارٹیوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈرافٹ آتا ہے، تو وہ ایک کلیئر انڈیکیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ بات چیت بہت ساری چیزوں پہ ہو رہی ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عفنان صاحب، اب جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں سر، آپ سے پہلے علی محمد خان صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہ ایک شکوہ رہا ہے حکومت سے کہ جب بھی اپوزیشن کی ضرورت پڑی ہے تو وہ آ کے بات کرتے ہیں حکومت کے لوگ، اور ہم ان کی وہ تجاویز جو ہیں وہ مانتے بھی ہیں. ابھی بھی ہمیں کہا گیا کہ ہم نے اپنے جلسہ ملتوی کرنا ہے، ہم نے وہ پنڈی کا جلسہ بھی ملتوی کر دیا، لیکن اس کے بعد یا اس کے باوجود اگر ہم کہیں تو کیسز کے حوالے سے یا ریلیف کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کوئی ہاتھ نہیں بڑھا رہی، ایون ہم ان کی باتیں مان بھی رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے سر یہ شکوہ پی ٹی آئی کا درست ہے؟ واقعی جلسہ ملتوی کیا یا وہ فلیکسیبلٹی شو بھی کرتے ہیں لیکن حکومت مذاکرات کے حوالے سے ہاتھ نہیں بڑھا رہی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور وہ ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ اس کو آپ اریز نہیں کر سکتے. اور بالخصوص اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ کی ایک دو باتیں مان لی ہیں، جو کہ بنیادی طور پہ ایک چیز ہی غلط تھی کہ اتنا بڑا ملک کے اندر ایک کہ ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا اور اتنے بڑے لوگ آ رہے تھے مختلف ممالک سے، اور ایک انٹرنیشنل ایشو کو ریزالو کرنے جا رہے تھے، اس کے درمیان ایک جلسہ رکھ دینا کوئی عقل بندوں والی بات نہیں ہے. تو یہ لیکن پھر بھی انہوں نے اچھا کیا اس کو ڈیلے کر کے، میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو فنڈامنٹلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرنا ہے، یا ایک پریشر گروپ، یا ایک جو ہے وہ ویجیلانٹی اسٹائل جسٹس کائنڈ آف سچویشن کو انہوں نے لے کے چلنا ہے.
یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم اس سے بات نہیں کریں گے، ہم اس سے بات نہیں کریں گے یا ہم اس سے بات کریں گے۔ آپ اپنے کنڈکٹ کو ریویو کریں، آپ سیاسی طور پہ سیاسی لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں، بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہی کیا کہ آپ اپنے اوپوننٹس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی ہمارے مخالفین ختم ہو جائیں اور ہم کوئی ڈیل بنا کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت میں آ جائیں، یہ آپ کا جو کام ہے یہ ہو نہیں پائے گا، ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ نہیں، لیکن سر اب تو حکومت خود بھی مان رہی ہے نا کہ جو سی ایم خیبر پختونخوا ہے وہ تعاون کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اب جو خیبر پختونخوا ہے وہ وفاق کے ساتھ سیم پیج پر ہے۔ تو اچھی بات ہے، اسی طرح ہی ہونا چاہیے نا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وفاق کہیں جا رہا ہے اور صوبہ کہیں اور جا رہا ہے، اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ تو یہ اچھی بات ہے اگر ایسی ہے تو۔ ہاں، نہیں لیکن سر یہ اچھی بات تو ہے، پھر وہ یہی شکوہ کر رہے ہیں نا کہ ہم اگر سیم پیج پر بھی ہیں، تعاون بھی کر رہے ہیں، تو پھر حکومت بھی تھوڑی فلیکسیبلٹی شو کرے۔ جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک آدھ دو چیزوں سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ دیکھیں آپ فنڈامنٹلی کچھ چیزوں کو دیکھیں۔ ہاں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ سارے چور ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا سیاستدانوں سے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ مطلب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک تو غلط چیز کے اوپر اپنی بنیاد کھڑی کر دی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور جو آپ دعوے کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو پھر جب آپ اس طرح کی آپ چیزیں لے کے آئیں گے تو پھر ظاہر باقی پولیٹیکل پارٹیز آپ سے کیوں اتنا آپ کو انٹرٹین کریں گی۔ لیکن سر ابھی عفنان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ فواد چودھری صاحب اور جو پی ٹی آئی کے سابق رہنما رہے ہیں ان میں ایون جو بیرسٹر سیف کا بھی اگر آپ نام لیں تو انہوں نے حال ہی میں مولانا صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، اور ان کا ایک بیان بھی ہے کہ ملک کو حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جگہ متبادل جو قیادت ہے اس کی ضرورت ہے۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آپ ان کے پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیکن یہ اس طرح کی نا ملاقاتیں اور اس طرح کے پریشر اور اس طرح کے یہ آپ کو یہ ہمیشہ کبھی نہ کبھی ہر دور میں آپ کو یہ باتیں سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں۔ یہ قومی حکومت کی بات سن کے جی میرے تو کان پھٹ گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی، حالانکہ یہ قومی حکومت کوئی چیز نہیں ہے ہمارے نظام میں۔ ہمارے نظام میں ایک حکومت ہے اور ایک اپوزیشن ہے۔ یہ کوئی قومی حکومت بنانے کی میرے سمجھ سے، اب دیکھیں بڑا امپورٹنٹ رول ہے اپوزیشن کا ہمارے اس میں۔ کیا آپ نے حکومت کو آن ٹاسک لینا ہے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اگر کمیٹیوں میں جانا ہے ادھر دیکھنا ہے لیجسلیشن کیا ہو رہی ہے، باقی کام کیا ہو رہے ہیں، آپ نے اسمبلیوں میں اپنی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے باقی جگہوں پہ اپنا کام کرنا ہے۔ یہ صحیح، ایک تناؤ، ایک ہیلدی اپوزیشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے بدقسمتی سے کہ اس وقت نہ ٹھیک ہے، اس ملک میں کوئی اپوزیشن ہے، اور مطلب کہ جو اپوزیشن کا کام ہے وہ یہ ہے کہ 804 804 804 اور بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ، اس سے وہ باہر ہی نہیں آتے۔ نہ کوئی وہ پبلک انٹرسٹ کی چیز کو ابھارتے ہیں، نہ وہ کسی اور جگہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے، نہ وہ کمیٹیز ٹھیک میں ہے، آتے ہیں۔ تو پھر یہ بدقسمتی ہے کہ اس ملک میں ہمارے جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک کوئی اچھی اپوزیشن بھی ہمیں نہیں ملی اس وقت۔ چلیں ٹھیک ہے عفنان صاحب، بہت شکریہ آپ کا سو مچ۔ ناظرین، سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال ہے، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس ایشو پر ہم گفتگو کریں گے، اور مسعود خالد صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ تو تعطل کا شکار ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان کے ذریعے یا پاکستان کی ثالثی کے ذریعے جو اس وقت پیغامات ہیں یا جو کوششیں ہیں وہ ضرور جاری ہیں، اور اس حوالے سے ایران کا بیان بھی سامنے آ رہا ہے۔ لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دورے سے توقعات تھیں یا دورے کے بعد جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، کس حد تک وہ دورے کے بعد کی صورتحال بھی توقعات کے مطابق ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ مسعود خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ مسعود صاحب وقت نکالنے کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چین کا دورہ کیا، اس سے پہلے بھی ہماری کچھ توقعات تھیں، اور جب وہاں پر ان کی میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ کے ساتھ تب بھی یہی دیکھا گیا، ایران کے حوالے سے کچھ بیانات آئے بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود بھی انہوں نے کچھ بیانات دیے کہ ایران کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تھا۔ لیکن اس دورے کے بعد جو توقعات تھیں کہ صورتحال سامنے آئے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دورے کے بعد کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ توقعات کے مطابق ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں توقعات اس سے زیادہ تھیں، اس وقت صورتحال ان کے برعکس ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیے ماڈسٹ ایکسپیکٹیشنز تھی، توقعات اگر تو امریکہ کی طرف سے یہ توقع تھی کہ وہ چین جو ہے ایران کے اوپر پورا دباؤ ڈالے گا اور وہ یہ کہے گا کہ آپ نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ بھی بالکل اس کو ڈسمینٹل کر دیں، نیوکلیر جو انرچڈ یورینیم ہے وہ بھی آپ امریکہ کو دے دیں، اور اسٹریٹ آف ہارمز بھی کھول دیں۔ ظاہری بات ہے وہ تو ایک ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے نا۔
اگر اس ایکسپیکٹیشن سے امریکی وفد وہاں گیا تھا تو ظاہری بات ہے کہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھی. اگر یہ ایکسپیکٹیشن تھی ماڈسٹ ایکسپیکٹیشنز تھیں, اور اس میں دیکھیے ایران اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ بہت قریبی ہیں. اس کے برعکس جو امریکہ اور چین کے تعلقات ہیں اس میں خاصا تناؤ ہے. ٹھیک ہے, اور پچھلے ایک سے 1.5 سال میں تقریباً جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں اقتدار میں تو یہ تناؤ جو ہے زیادہ رہا ہے. اب یہ کوشش یہ تھی کہ سمٹ میں اس تناؤ کو ٹھیک کیا جائے اور کہ ریلیشن شپ جو ہے وہ دونوں مل کے مینیج کریں. تو اس میں تو کسی حد تک کامیابی ہو, لیکن چونکہ موضوع ایران ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران اور چین کے جو تعلقات ہیں اور جس کی نوعیت ہے خصوصی, یعنی کہ کافی قریبی تعلقات ہیں, تو اس میں تو یہ یعنی کہ یہ توقع بھیجا تھی کہ چین جو ہے وہ ایران کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالے گا. ہاں, چین کا دیکھیے جو انٹرسٹ ہے ڈائریکٹ وہ فی الحال جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہے, یہ اسٹریٹ جو ہے وہ کھولی جائے, اور اس میں دونوں فریق ہیں. امریکہ نے بھی بلاکیٹ کیا ہوا ہے, ایران نے بھی وہاں سے اس کو اسٹاپ کیا ہوا, اس کی نیویگیشن. تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ دورہ ختم ہو تو اس کے فوراً بعد ہی کچھ گھنٹوں میں ہی چین کے وزیر خارجہ نے وانگی نے یہ کال دی, یہ کہا کہ اس بلاکیٹ کو فی الفور ختم کیا جائے. اور یہ جو ان کی جو کال تھی دونوں فریقوں پہ تھی, یعنی کہ یہ وہ امریکہ کو بھی کہہ رہے تھے اور ایران کو بھی کہہ رہے تھے, لیکن اس سے زیادہ انہوں نے بات نہیں اس پہ کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے معاملہ آبنائے ہرمز کا, یہ ایران اور امریکہ جو ہے مذاکرات میں واپس آئے اور بیٹھ کے فوراً اس کو حل کریں. کیونکہ دیکھیں اس سے دنیا کی تیل کی سپلائی جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, کموڈیٹیز کی ٹریڈ متاثر ہو رہی ہے. چین خود وہاں سے تیل لیتا ہے. ایشین اکانومی جو ہے بڑی جاپان کی ہے, کوریا کی ہے, انڈیا کی ہے, چین کی ہے, سب اس سے متاثر, پاکستان متاثر ہو رہا ہے. بالکل, لیکن مسعود صاحب خود امریکہ بھی تو سر سفر کر رہا ہے, امریکہ کو بھی تو اس صورتحال سے مشکلات کا سامنا ہے, اور خود وہاں پر سے بھی تو آوازیں اٹھ رہی ہیں اس جنگ کے خلاف. جی جنگ کے خلاف اٹھ رہی ہے, لیکن اسٹریٹ آف ہارمز سے ڈائریکٹ وہ بہت زیادہ متاثر نہیں ہو رہے, کیونکہ ان کا جو انٹیک ہے یہاں سے آئل کے اتنی نہیں ہے. وہ امریکہ تو خود کافی سیلف سفیشینٹ ہے آئل میں اور گیس میں, تو اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ دوسرے جو ہیں ہم سے خرید لیں تیل اور گیس. تو پرابلم جو ہے وہ ایشین اکانومیز کی ہے, چین کی ہے, انڈیا کی ہے, یورپ کی ہے, ڈیولپنگ کنٹریز کی ہے. تو یہ جو ایران کی اپنی پرابلم ہے کہ ایران کی اپنی ساری ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اسی لیے ایران بھی کہہ رہا تھا, ایران کی پوزیشن ہے کہ آپ پہلے اسٹریٹ پہ ہم سے بات کریں. انہوں نے بھی واشنگٹن کو یہی کہا ہے کہ چلیے بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں. تو یہ صورتحال لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے تسلی بخش نہیں ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے, اور امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کے اوپر بھی ایران جو ہے وہ پیش رفت دکھائے, یعنی کہ نیوکلیر ایشو کے اوپر, اور یہ جو اس کا جو لیبنان میں جو باقی جو پراکسیز ہیں سو کالڈ ان کو جو وہ سپورٹ کرتا ہے ساری چیزوں پہ, یعنی کہ ایران سے وہ مانگ رہے ہیں ساری چیزیں. اور خود لگتا یہ ہے جو میڈیا رپورٹس کم از کم آ رہی ہیں کہ ایران کو وہ کچھ دینے کے لیے اتنے تیار نہیں ہیں. اب یہ ایک بڑی ہی مشکل صورتحال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن ایک نازک موڑ پہ ہے, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر دونوں فریق جو ہیں وہ بالکل ہی لچک کا مظاہرہ نہ کریں اور اپنی جو پوزیشن ہے جو انہوں نے لی ہوئی ہے اسی پر قائم رہیں, تو پھر تو یہ معاملہ جو ہے مزید تشویشناک ہو سکتا ہے. اور ایک آدھ دن میں میرا خیال ہے امریکی صدر نے تو اپنی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی ہوئی ہے, کل ان کی بات بھی ہوئی ہے اسرائیلی وزیر اعظم سے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ پریشر دوبارہ ماؤنٹ کیا جائے. وہ تھریٹس تو وہاں سے آ رہی ہیں, وارننگس تو آ رہی ہے ایران کے لیے کہ بھائی آپ فوراً ہم سے معاہدہ کریں اور واپس آئیں ان چیزوں کے اوپر جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ادروائز یو ول بی ہٹ ہارڈ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ کافی جو ہے گمبھیر صورتحال ہے, اور اس میں جو مسالتی کوششیں ہیں, پاکستان تو دیکھیے انوالوڈ ہے, انٹیریئر منسٹر وہاں گئے ہوئے تھے, ان کی وہاں ایران کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئی, اور بھی دنیا کے جو ممالک ہیں گلف کنٹریز ہیں سارے یہی کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے اوپر جو ہے پیش رفت ہونی چاہیے. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب یہ بڑی نہیں, لیکن جو امریکہ کا بیان ہے مسعود صاحب, اس کے جواب ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے. تو بیانات تو زیادہ تر امریکہ کی جانب سے بڑے سخت آ رہے ہیں, اور پھر دوسری طرف ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی
کے تحت جو پیغامات ہیں یا جو رابطے ہیں یا جو مذاکرات ہیں وہ جاری ضرور ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے پہلے انہوں نے نکات بھیجے پھر امریکہ نے ان کو مسترد کیا تو بیچ کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے جو امریکہ ہے وہ یہ لگ نہیں رہا کہ وہ بہت زیادہ لچک کا مظاہرہ کرے گا، اور خصوصاً نیوکلیر ایشو کے اوپر ایک بڑی ہارڈ لائن لی ہوئی ہے. اب وہ جو ہے کہ نیوکلیر ڈسٹ جو ہے وہ ہمیں حوالے کر دیں، اس پہ ایران تیار نہیں ہے. ایران شاید روس کو دے دے، کسی اور کو دے دے، لیکن وہ جو ہے ایک ایشو بن رہا ہے سیریس. اب اس میں جو ایک میں ذاتی اپنی رائے آپ سے شیئر کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ڈپلومیسی کو کوئی چانس دینا ہے، کیونکہ اگر یہ دیکھیں 2-4 دنوں میں یہ اس پہ لچک نہ دکھائی گئی دونوں طرف سے تو یہ معاملہ جو ہے ایک اور جنگ کی طرف جا سکتا ہے. اور اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جواب دیں گے، وہ تو پھر فیصلہ جو ہے وہ تو پھر میدان جنگ میں ہوگا نا. وہ کہ اس میں تو پچھلی دفعہ تو امریکہ کو بڑی ہمت اٹھانی پڑی ہے، امریکہ نے اپنے آبجیکٹیوز جو تھے وہ حاصل نہیں کیے جنگ میں. لیکن بہرحال اگر دوبارہ کوئی مارکا ہوتا ہے تو وہ تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی. لیکن ایک جو چیز ہے اگر ڈپلومیسی کو چانس دینا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران یہ پیشکش کرے کہ ٹھیک ہے ہم اس وقت ابھی یعنی کہ دوبارہ میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، اور اسٹریٹ آف ہارمز پہ بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسے ایڈمنسٹر کرنا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ اس وقت عمان کے ساتھ بھی ان ٹچ ہے. وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ چونکہ دونوں یہ لٹورل اسٹیٹس ہیں اسٹیٹ آف ہارمز کی، یعنی کہ انہی کی جورسڈکشن بنتی ہے، تو اگر آپس میں یہ دونوں عمان اور ایران آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے اسٹیٹ آف ہارمز کی، تو وہ ایک فارمولا جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، امریکہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، جس میں مذاکرات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایران یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اسٹیٹ آف ہارمز پہ بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی ہم نیوکلیر ایشو پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ایران نے ابھی تک یہ کہا ہوا ہے کہ فی الحال آپ اسٹیٹ آف ہارمز پہ بات کریں، نیوکلیر ایشوز اور باقی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر بعد میں بات ہو سکتی ہے. تو اگر اس طرح کی پیشکش کی جائے تو ہو سکتا ہے بات چیت کا دروازہ جو ہے دوبارہ کھل جائے اور پاکستان کی جو یہ کوششیں ہیں دوبارہ کھل جائے. ٹھیک ہے، لیکن مسعود صاحب سر اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، معذرت سر آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کی طرف سے یا جو انڈیا کا اگر ہم معاملہ ڈسکس کریں تو اس میں امن کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے کچھ سائنس، کچھ ایک تاثر جو ہے وہ ضرور مل رہا تھا، اور پاکستان نے ہمیشہ امن کی اور مذاکرات کی بات کی ہے. پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ چند روز کے بعد ان کا ایک بیان آیا اور اس کا جواب بھی ISPR کی جانب سے دیا گیا. لیکن اب جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی تھی اس حوالے سے بھی جو فیصلہ ہے عدالت کا وہ پاکستان کے حق میں آیا ہے. اس صورتحال کے بعد اب آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کا اس فیصلے کے بعد خلاف ورزی کے حوالے سے ابھی بھی انڈیا کے پاس کوئی آپشن بچتی ہے؟ نہیں، دیکھیں انڈیا کی پالیسی جو ہے وہ تو مایوپک ہے پاکستان کے بارے میں. لیکن اس قسم کا بیان جو انہوں نے آرمی چیف نے وہاں پر دیا وہ تو ایک بڑی ذہنی پسماندگی کا مظاہرہ ہے، اور اس پہ ISPR نے بالکل ٹھیک جواب دیا، موثر جواب دیا کہ جو 2 نیوکلیر پاورز ہیں اور جو 2 پڑوسی ہیں ان کے درمیان تو جنگ کا راستہ ہے ہی نہیں، اور اس قسم کی بات کرنی ہے تو پھر تو ریٹیلیشن دونوں سائڈ سے، مطلب ریٹیلیشن ہماری سائڈ سے بھی ہوگی نا. اگر انڈیا کو اس قسم کی حرکت کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے تو پھر تو ناؤ اور نیور ہے. تو اس میں جو تباہی ہوگی وہ تو پھر یہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ جو ہے وہ دنیا بھول جائے گی. تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن جو اس قسم کی جو پالیسی ہے انڈیا کی اور جو ہر درمی کا جو ایک انہوں نے انداز اپنایا ہوا ہے وہ تو کسی بھی لحاظ سے یعنی کہ امن کا رستہ تو نہیں ہے. وہ تو ایک خواب وہ پاکستان سے جو پاکستان نے ان کو جو پچھلے سال مئی میں جس طرح ان سے نمٹا ہے اور جس طرح ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے ہر میدان میں، سفارتی میدان میں، ملٹری کے میدان میں، کریڈیبلٹی ان کے امیج کی، بالکل وہ اس سے وہ اوور کم نہیں کر پا رہے. یہ مسئلہ ہے ان کا. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان سے ڈیل کیا. انڈس واٹر ٹریٹی کو پاز کر دیا، انہوں نے یہ دھمکیاں دی ہوئی ہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی ابھی بھی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن وہ دیکھیں کامیاب نہیں ہوئے. پاکستان تو اس 1.5 سال میں، سال سوا سال میں اس کا پروفائل تو بہت بڑھ گیا ہے، بہت بہتر ہو گیا ہے. دنیا کے جو کیپٹلز ہیں، امپورٹنٹ کیپٹلز، وہ پاکستان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، خصوصاً اس ایران وار کے بعد جو ہمارا رول ہے، پازیٹیو رول ہے، کنسٹرکٹیو رول ہے. تو انڈیا کامیاب نہیں ہوگا، لیکن انڈیا کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہیں نہ یہ
اس کی پالیسی کو کسی طریقے سے تقویت دیتی ہیں، یہ خام خواہ کی ایک خام خیالی بھی ہے، اور بڑی ہی بالکل افسوسناک بات بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ بڑا ملک ہوتے ہوئے اس خطے کا، وہ اس خطے میں امن کے لیے کام کرے. اور اگر دیکھیے بڑا ملک وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا احساس کرے، ود دا پیسج آف ٹائم وہ کوئی راہ نکالے. بالکل یہ جو مودی صاحب کی سرکار ہے، یہ تو راہ کوئی نہیں نکال رہی، بلکہ یہ تو اور جو راستے ہیں اس کو مزید دشوار کر رہی. بالکل بالکل ٹھیک ہے مسعود صاحب، بہت شکریہ سر، تھینک مچ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. اب انڈیا کا معاملہ ہو اس حوالے سے بھی مسعود صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی کہ پاکستان جو ہے وہ تو ہمیشہ امن اور بات چیت کے حوالے سے ان کا ایک موقف رہا ہے، لیکن انڈیا کی جانب سے جو بیانات ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں، جس کا بھرپور جواب ISPR کی طرف سے بھی دیا گیا. اور جو مذاکرات ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی سفارتی سطح پر کوششیں ہیں جو کہ اس وقت بھی جاری ہیں، اور ایران نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کے ذریعے جو بیانات ہیں یا جو پیغامات ہیں یا جو ثالثی کا ایک رول ہے وہ اس وقت جاری ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اس وقت مذاکرات تعطل کا شکار ہیں وہ کب بحال ہوتے ہیں اور کب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.